तअल्लुक़ है, मैं हूँ गरीब बहुत, तुम बड़े गरीब नवाज। मैं सरगोश सर आगोश है शीशा तेरा, मैं और बिल्कुल खड़ी हुई है नवालब सरगोश सर आगोश किसके शीशे। सरकार गरीब नवाज का प्याला ऐसा भरा हुआ है, और ये जो मैं है वो नहीं है जिस पर शरीयत का हुक्म है, बल्कि ये मैं तो वो है कि तैबा से बुलाई जाती है, सुभान अल्लाह, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं ख्यालों से नहीं नजरों से बुलाई जाती है, सुभान अल्लाह। मैं सरगोश दर आगोश है शीशा तेरा, बेखुदी छाए न चूकी के प्याला तेरा, सुभान अल्लाह। और खुद का गाने सबे गफलत को जगा देता, जो गफलत के लिए सोए पड़े। ये हमारे लिए है, सुबह का उठते हो सोकर आला फरमाते दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। खुद का गाने सबे गफलत को जगा देता है, साल हा साल वो रातों का ना सोना तेरा, और कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जिला के हुजूर, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने पाया, सुभान अल्लाह। और फरमाती कि है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, वाह। किसकी? सरकार गरीब नवाज की। और हकीकत ये एक मर्तबा जैसे शरीयत तरीक़त मारिफत हकीकत, ये सबसे ऊंचा मकाम है। तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। और फरमाते हैं कि मोहिउद्दीन गौस है, किसका लक़ब है ये? सरकार का मोहिउद्दीन, दीन को जिंदा करना। और सरकार गरीब नवाज का लक़ब क्या है? मोइनुद्दीन, यानी दीन की मदद करने वाला। मोहिउद्दीन गौस है, ख्वाजा मोइनुद्दीन है। ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा, ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिक्र खैर की महफिल में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, आज आपको सुनना है कि आपके गरीब नवाज, हमारे गरीब नवाज, पूरी दुनिया के मोइनुद्दीन अपनी जिंदगी कैसे गुजार रखे हैं, और आपकी पूरी जिंदगी में, पूरी 99 साला जिंदगी में कौम के लिए क्या पैगाम है, आपने उम्मते मुस्लिमों के लिए क्या पैगाम छोड़ा है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन बुजुर्गों में से है कि जो आलमे अरवाह में है तो मंजिले विलायत पर फाइज है, शिकमे मादर में है तो वली है, दुनिया में आए तो वली है। आपकी वालिदा मोहतरमा हजरते बीबी माहे नूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब मेरा बेटा मोइनुद्दीन हसन मेरे पेट में था तो आधी रात गुजरने के बाद से लेकर सुबह तक मैं अपने पेट से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज सुना करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेशक शिकमे मादर में है, कलमा तौहीद पढ़ रहे हैं, और वही कलमा पढ़ते हुए सरकार गरीब नवाज दुनिया में तशरीफ लाए। आपके वालिद हजरत सैयदना मौलाना गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वली कामिल थे, जय्यद आलिम थे, हाफिज़े कुरान थे। आपकी वालिदा हजरत उम्मुल वरा बीबी माहे नूर रहमतुल्लाही अलैहा, आप भी वलिया, हाफिजा और इल्म दीन की जबरदस्त महारत रखने वाली खातून थी।
باپ بھی حافظ ماں بھی حافظ، دونوں نے اپنے گھر میں بچے کو ایسا سنوارا کہ گھر میں ہی سرکار غریب نواز کو حافظ قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہی حافظ قرآن ہو گئے۔ آج کے مسلمانوں کے سامنے یہ باتیں کی جائے تو کہتے گزرے زمانے کی بات ہے۔ اگر انہیں ذمہ داری کا احساس دلایا جائے کہ ماں باپ کے بچے کے پہلے مدرس ہے، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ بھئی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ باپ سوچتا ہے، ماں سوچتی ہے کہ بچے کو پڑھانے کی ذمہ داری اسکول میں ٹیچر کی ہے، مدرسے میں مدرس کی ہے، ہمارا کام تھوڑی بچے کو پڑھانا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پان چباتے ہوئے چوراہے پہ گپ مارتے ہوئے دوستوں کے ساتھ کھڑے رہنا، اور ماں کی ذمہ داری ہاتھ میں ریموٹ دے کے ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہنا۔ یہی ہے ماں باپ کی ذمہ داری۔ اولاد چاہے کچھ بھی بنے، سب سے زیادہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اور کیا ذمہ داری ہے؟ تو آؤ سرکار غریب نواز کی والدہ محترمہ دنیا کی مسلمان عورتوں کو پیغام دے رہی ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں علم دیا ہے اپنے بچوں کے اوپر وہ علم نچھاور کرو، اپنے بچوں کو سنی صحیح عقیدہ مسلمان بناؤ، اپنے بچوں کو مہذب بناؤ، مؤدب بناؤ، اسلامی تعلیمات سے انہیں آراستہ کرو، اسلامی اخلاق و آداب کے زیور سے اپنے بچوں کو ایسا سنوارو کہ جب کوئی تمہارے بچوں کو دیکھے تو کہے کہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرات۔ ماں اپنے بچے کو کیا سکھائے؟ جیسا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک علم حاصل کرو۔ معاملہ بڑا پیچیدہ تھا، بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، کہیں نہیں سیکھے گا، 2 سال کا ہے کیا ماں باپ سے سیکھے گا، 3 سال کا ہے کیا سیکھے گا۔ لیکن دنیا نے ترقی کی، اور جب ایک ناجائز اور فحش اور بری چیز آپ کے گھر میں آئی، یعنی ٹی وی، ٹیلی ویژن، تو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی کہ بچہ گھر میں کیسا سیکھے گا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، رونے لگا، ماں نے ٹی وی کے سامنے آن کر کے بٹھا دیا، دیکھا ٹی وی میں ڈانس ہو رہا ہے، 3 سال کا بچہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے ناچا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹی وی میں جانوروں کو دیکھا، بندر کی طرف لاٹھی مارنے کی کوشش کر رہا، کتے کی طرف پھونکنے کی کوشش کر رہا۔ ارے جو بچہ ٹی وی دیکھ کر کتوں کی طرح بھونکنے کی پریکٹس کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ سن کر دہرانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ بے شک حق ہے، حق ہے۔ جو بچہ ٹی وی دیکھ کر کمر پہ ہاتھ رکھ کر ناچ سکتا ہے، قسم خدا کی ماں جب نماز کے لیے کھڑا ہو، کھڑی ہو اور مصلی بچھا دے اور بچے کو اس پہ کھڑا کر دے، تو تمہیں رکوع کرتا ہوا دیکھ کر بچہ بھی رکوع کر سکتا ہے، تمہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر بچہ بھی سجدہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت ایسی رکھو کہ بچے جب بڑے ہو تو اسلام کا پیکر نظر آئے، نبی کی غلامی کا اثر ان کے اندر نظر آئے۔ سمجھ گئے؟ یہی تربیت و تعلیم سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، اور ابتدائی درس نظامی کی کتابیں آپ نے گھر میں پڑھی۔ 12 سال کے ہوئے، 14 سال کے ہوئے تو والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد گھر کی پوری ذمہ داری آپ کے اوپر۔ وراثت میں ایک باغیچہ ملا تھا، سنا ہے آپ نے؟ کئی بار سنا ہے لیکن غور نہیں کیا، آج غور کرو۔ آپ کو وراثت میں ایک باغیچہ ملا، پنچکی ملی۔ آپ کے شہر میں بہت سارے باغبان ہوں گے جن کی سنترے کی کھیتیاں ہوں گی، آم کے باغیچے ہوں گے، اور بھی دیگر باغیچے ہوں گے۔ ان سے پوچھو کہ ایک باغیچے کے لیے کتنی مغز ماری ہوتی ہے، ایک باغیچے کے پیچھے کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنی محنت کرنا ہوتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رکھے ہیں، گھر کی پوری ذمہ داری آپ کے اوپر، آپ کی والدہ کی خدمت کی ذمہ داری آپ پر، آپ کے 2 بھائی ہیں ان کی ذمہ داری آپ پر، آپ کی ایک بہن ہے ان کی ذمہ داری بھی آپ پر۔ اب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر باغیچے میں کام کرتے ہیں، دن بھر باغیچے میں محنت کرتے ہیں، اور باغیچے میں کام کرنے کے بعد آپ پھلوں کو توڑتے ہیں اور پھر پھلوں کو لے جا کر بازار میں فروخت کرتے ہیں، اور جو قیمت آتی ہے وہ اپنی ماں کی خدمت میں خرچ کر رکھے ہیں، بھائی بہنوں میں خرچ کر رکھے ہیں، اور آپ غریب مسلمانوں کے اوپر وہ پیسہ خرچ کر رکھے ہیں۔ گویا سرکار غریب نواز ساری قوم کے نوجوانوں کو پیغام دے رکھے ہیں کہ اے معین الدین کی چوکھٹ پہ آ کر دولت مانگنے والوں، اے معین الدین کی چوکھٹ پہ آ کر دنیا کا عیش و آرام طلب کرنے والوں، تمہیں دنیا کی دولت اور عیش و آرام اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ ذرا تم معین الدین کی زندگی کا جائزہ لو کہ سرکار غریب نواز نے بھی اپنے باغیچے میں محنت کی ہے، آپ نے اپنے باغیچے سے سوکھے پتوں کو سمیٹا ہے، انہیں باہر پھینکا ہے، آپ نے درختوں کی کیاریوں میں آبیاری کی ہے، آپ نے پانی سے درختوں کو سینچ کر بڑا کیا ہے، غرض کے باغیچے میں محنت کر رکھے ہیں اور اس سے آمدنی ہو رہی ہے، کمائی ہو رہی ہے، تو آپ اپنا رزق اس سے حاصل کر رکھے ہیں، اپنے والدہ کی خدمت کر رکھے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کا پیٹ بھر رکھے ہیں، غریب مسلمانوں کی مدد کر رکھے ہیں۔ جب 16 سال کی عمر ہوئی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز یہ محنت کر کے اور بازار سے پیسہ کما کر پھلوں کو فروخت کر کے نوجوانوں کو پیغام دیا۔ آج قوم کا حال بڑا خراب ہے۔ ایک چچا آ کے کہنے لگی کہ حضرت کیا بتاؤں، گھر میں بڑی پریشانی رہتی ہے، برکتیں نہیں ہوتی، مہینہ آنے سے پہلے راشن ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا چچا لڑکے کتنے کا؟ 4۔ کماتے کتنا ہے؟ تو کہا کتنا کا؟ 20,000 روپے مہینہ۔ 3 لڑکے؟ تو کہا کیا بتاؤں گے 3 لڑکے باپ کی چھاتی پہ ہونے مل رہے بھائی، نہ کمانے کے لیے جاتے ہیں نہ محنت کرتے ہیں، حالانکہ قابل ہے، تندرست ہے، پڑھے لکھے ہیں، لیکن کماتے نہیں۔ میں نے کہا چچا اگر ایک لڑکا کمانے نکلے تو کتنا کما سکتا ہے؟ کہا میرے بیٹے اتنے قابل ہے کہ ایک بچہ 20-20 ہزار روپے کما سکتا ہے۔ 4 بیٹے کماتا ہے، ایک ہے 20,000، چاروں مل کے کمائے تو ہر ایک 20,000 روپے مہینہ کما سکتا ہے۔ میں نے کہا بڑے میاں 60,000 روپے مہینہ کے لاس سے تو تم چل رہے ہو، تو کہاں سے گھر میں برکتیں ہوں گی؟ کمانے والا 1، کھانے والے 4۔ جب بچے پڑھ کر فارغ ہو جائے تو فوراً کاروبار سے لگ جائے، نوکری کرے، اور اگر پڑھائی چھوڑ دیا تو فوراً کام سے لگاؤ۔ اگر 1 سال بھی بچہ خالی رہ گیا، سب سے ڈینجر وقت بچوں کا، نوجوانوں کا یہی ہے۔ جیسی تعلیم سے فارغ ہوا نوکری تلاش کر لے، ماں باپ کو چاہیے کہ کہیں کام پہ لگا دے۔ اگر اس نے پڑھائی چھوڑ دیا، کام بھی نہیں کر رہا ہے، گھر میں پڑا رہا، تو یاد رکھو سوشل میڈیا کا مریض ہو جائے گا، موبائل کا عادی ہو جائے گا، اور اگر گھر کے باہر نکلا تو گنجٹیوں کی صحبت مل جائے گی، چرسیوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا، چین اسلیچر اور چوروں کے ساتھ اگر دوستانہ ہو گیا تو پھر کل سے اخبار میں اس کا بھی نام آنے لگے گا، اللہ خود نام روشن کرے گا کہ نہیں؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے مسلمانوں درس حاصل کرو کہ آپ پوری زندگی محنت کر رہے ہیں، آپ نے محنت کی، کمائی کی، بازار گئے، پھلوں کو فروخت کیا ہے، آپ نے کام کیا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے درختوں کے پھل توڑتے تھے، پیسہ کماتے تھے آپ۔ سمجھے نوجوانوں، خالی پیلی مت رہو۔ اور کچھ نوجوان تو ایسے ہیں کہ جن کے اوپر چھاپ لگتی، کس چیز کی چھاپ میں آپ کی زبان سنیں گے؟ کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ پورا محلہ انہیں پھکٹ کھاؤ کے نام سے نوازتا، جہاں دیکھ لیا ان کو فوراً کھرنے کی پڑیاں چھپا دیتا ہے، ارے پھکٹ کھا ہوا ہے چھپا کر، اور کھاتا بھی ہے تو کم وقت ایسا کھاتا ہے کہ جب مٹھا مارتا ہے
25 रुपए का खर्रा किसी को बेचा। मैं तो दिन में सोच सोच के खा रहा हूँ, खाने वाला सोचता है, और इसे फुकट का मिल रहा है। तो माले मुफ्त दिले बेरहम, फ्री का मिल जाए तो रहम भी नहीं आता। हो रहा है कि नहीं? अरे नौजवानों ने अपनी हालत ऐसी बना ली कि तुम्हें देखा तुम्हारे दोस्त चाय की दुकान में बैठे हैं तो फौरन उनके बाहर हो जा रहे, बिल न बढ़ा दे। पान ठेले पे खड़े तो हट रहे, खर्रा खा रहा तो पुड़िया छुपा रहा है। क्या हालत तुमने अपने नौजवानों बना के रखी हो। अरे ऐसे बनो कि खुद मेहनत करो, खुद भी खाओ, माँ बाप की खिदमत करो और कौम के गरीबों की मदद करो। हक है, जिंदाबाद। बहुत अच्छा न बनो, खुददार जवान बनो, अनाज पैदा करो, मेहनत और पसीने की कमा के खाओ। ये पैगाम सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी का। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत बयान की। सो तो नहीं रहे आप? पूरी बेदारी से सुन रहे हैं? पक्का सुनिए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत बयान की है कि एक जंगल में एक शख्स गया और वो ऐसी अलाल, अलाल आप क्या कहते हैं? अलाली कहते ना, समझते ना अलाल? अगर मैं कहूँ अलाल किसे कहते हैं तो कोई नौजवान खड़ा होकर मत कह देना इसे कहते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई। तो वो अलाल और सुस्त था। उसने जंगल में देखा कि एक लोमड़ी है जो अंधी, हाथों उसके पैर जो है ये माजूर है, पैरों से चल नहीं सकती, अंधी भी है, चल भी नहीं सकती। लेकिन था होशियार, खड़े होकर गौर करने लगा कि ये लोमड़ी अब तक जिंदा कैसे, इसे तो शिकार हो जाना था किसी दरिंदे का, या फिर इसे भूखा मर जाना था। चल भी नहीं सकती, देख नहीं सकती, शिकार कैसे करती, जिंदा कैसे? अभी गौर व फिक्र कर ही रहा था कि क्या देखा, उधर से शेर शिकार करके मुंह में एक जानवर दबा कर और लाने के बाद वो लोमड़ी से थोड़ा दूर बैठ गया और बैठकर उसने बड़े मजे से अपना शिकार किया। और जब शेर का पेट भर गया तो उसने वो बचा हुआ गोश्त उठाया और लोमड़ी के सामने डाल दिया और चला गया। ये देख कर बड़ा मुताज्जिब हुआ। किया चाहे तो शेर लोमड़ी को शिकार बना ले, लेकिन कि उन्हें लोमड़ी को रोजी देने के लिए शेर को अच्छा कुछ ज्यादा ही होशियार था। तो कहा भाई इत्तेफाक भी हो सकता है। दूसरे दिन फिर आया देखने तो वही माजरा, शेर शिकार करके आया, जितना खाना था खाया, बाकी लोमड़ी के सामने डाल दिया। तो दिल में सोचता है कि या अल्लाह, जब हम इस मासूम अंधी लोमड़ी को रोजी दे सकता है, मैं तो तेरा बंदा हूँ, तो मुझे रोजी क्यों नहीं देगा? तो गया और जाकर मस्जिद के एक महराब में बैठ और बस अल्लाह 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 कर रहा। लोमड़ी को मिल सकता तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? अच्छा बैठा कई दिन हो गए, तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया। खाना तो दूर की बात है, किसी ने एक घूंट पानी के लिए नहीं पूछा। गुस्से में उठा और कहने लगा कि या अल्लाह, वहां तो तू लंगड़ी लोमड़ी को रोजी दे रहा है और यहाँ तो मैं तंदुरुस्त अक्ल वाला आदमी तेरा जिक्र कर रहा हूँ और मुझे अभी तक एक लुकमा खाना नहीं मिला। उठ के जब मस्जिद से जाने लगा तो महराब से आवाज आती है कि ऐ नादान, ये लंगड़ी लोमड़ी की तरह पढ़े न रहे, बल्कि उठ और फाड़ने वाला शेर बन, खुद भी कमा, अपना पेट भर और दूसरों को नौजवानों सोच रखो तो बड़ी सोच रखो, लंगड़ी लोमड़ी की तरह न बनो, बल्कि फाड़ने वाला शेर बनो, ताकि तुम गरीबों की मदद करो, माँ बाप की खिदमत करो, तुम उनकी दुआ करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगाम गरीब नवाज, आमद हुजूर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह।
اچھا حلال کی روزی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ محنت سے کماتا، محنت کی کمائی کی بڑی فضیلت ہے نوجوانوں، شارٹ کٹ میں لکھپتی بننے کی خواب نہ دیکھو، یہ شارٹ کٹ کہیں تمہیں شارٹ کٹ زیادہ کر کے جیل میں نہ ڈال دو۔ ہاں آڑے تیرے بزنس اور کام میں ہاتھ مت ڈالنا، تمہیں جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا اتنا مل کے رہے گا، کوئی تم کو چھین نہیں سکتا، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ کوئی تم کو دے نہیں سکتا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا تقدیر سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد ہے کہ نہیں؟ دنیا تقدیر سے ملتی ہے اور آخرت، بڑا پیارا جملہ دے رہا ہوں، یاد کر کے جانا، ذہن نشین کر لو، یہ بات دوسروں کو بھی بتانا۔ حضرت سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ دنیا تقدیر سے ملتی ہے، کل آپ کو کیا ملے گا آپ کو معلوم ہے؟ یہ تقدیر ہے، دنیا تقدیر سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے ملتی ہے، لیکن آدمی دنیا کے لیے محنت کرنا اور آخرت کو تقدیر پہ ڈالنا کہ مرنے کے بعد ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آخرت کو تقدیر پہ چھوڑ دیا اور دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے، کتنی بھی محنت کر ملے گا اتنا ہی جتنا تقدیر میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تقدیر میں ہے تو محنت کیوں کروں، نہیں، تقدیر میں یہی ہے کہ محنت کے بعد ملے گا۔ تو ایسی محنت نہ کر کے جس سے اللہ کی حدیں ٹوٹ جائے، ایسی محنت نہ کر جس سے شریعت کے حکم پامال ہو جائے، ایسی محنت نہ کر کے جس سے اللہ کے نبی ناراض ہو جائے، بلکہ ایسی محنت کر کہ تجھے رزق حلال بھی مل جائے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے، ایسی محنت کر کہ تیرا پیٹ بھی بھر جائے اور فرائض و واجبات کے عمل بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، حق ہے۔ اور جب حلال کی کماتا ہے یہ بڑی اہم غذا ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے کہا، صحابیوں نے کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کون کہ جن کے لیے آسمان سے دسترخوان اترتا تھا۔ قرآن میں سورہ ہے سورہ مائدہ، کیا ہے؟ مائدہ نے دسترخوان، اس سورے میں اس دسترخوان کا ذکر ہے جو آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں پر اترتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ اے عیسیٰ ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا کہ جو جن کے لیے آسمان سے دسترخوان آ رہا، جن کے لیے جنت سے کھانا آ رہا، جنت کا کتنا پاک اور عظیم کھانا ہے، اس کے حلال ہونے میں کوئی شک ہے؟ 100% حلال، اللہ کی طرف سے جنت سے کھانا آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ پوری دنیا میں ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جس کے لیے جنت سے کھانا آ رہا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، تم سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنی محنت سے کمائی کھاتا ہے۔ محنت کی کمائی آسمانی غذا سے بہتر، سمجھ گئے؟ محنت کر کے کماؤ، کسی پر ڈیپینڈ مت رہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر، سمجھے کہ نہیں؟ اوپر والا مطلب ایسا چھوڑنے کے لیے، اٹھانے کے لیے نہیں، تو بس اوپر والا بہتر ہوتا نا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک آدمی دریا میں ڈوبنے لگا، کہہ رہا بچاؤ بچاؤ، دوسرا گیا جا کے اس سے کہتا ہے کہ دے میرے ہاتھ دے تاکہ کھینچوں، تو وہ ایسا دنیا کا طلبکار تھا اور ایسا کنجوس کہ کبھی دینا جانا ہی نہیں، ہمیشہ لینا جانا۔ دینا کسے کہتے اسے پتہ ہی نہیں، کب دے تو کہتا کیا کہہ رہا ہے، میں ڈوب رہا ہوں بچا کب دے۔ کنجوس اتنا کہ دینا سمجھتا ہی نہیں، لینا ہی جانتا تھا۔ نکالنے والا ہوشیار تھا، سمجھ گیا کہ یار یہ تھوڑا سا الگ مریض ہے، تو فوراً کر لے، جیسے کر لے اپنا ہاتھ تن سے کھینچ کے باہر، سمجھے کہ نہیں؟ ویسے کنجوس نہ بنو کہ تم اردو محاورے بھی بھول جاؤ کہ دینا کسے کہتے ہیں، لینا کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس جملہ ذہن میں رکھو کہ حلال کی کمائی کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھو اور آگے واقعہ سنو۔ اپنے باغیچے کی آبیاری کر رکھے ہیں، ایک مجذوب اپنے جذب کے عالم میں سرکار غریب نواز کے باغیچے میں آ گئے، اور جیسی
سرکار غریب نواز کی نگاہ پڑی، آپ نے ہاتھ پکڑا، ایک درخت کی چھاؤں میں بٹھایا، پانی کا ٹھنڈا پیالہ پیش کیا، انگور کا خوشہ پیش کیا، کہا حضور سے تناول کرے۔ آنے والے بزرگ نے انگور کا خوشہ ہاتھ میں لیا، سرکار غریب نواز کے چہرے کو دیکھ رکھے ہے، انگور تناول کرنے کے لیے جیسے ایک انگور کا دانہ توڑا اور منہ کے اندر رکھا تو منہ کے اندر رکھ کے فرماتے ہیں کہ خدا اس میں تو حسن کے زہر کا ذائقہ۔ دوسرا انگور کھایا، فرماتے ہیں کہ اس میں ام الورا کے ورا کی خوشبو ہے۔ تیسرا انگور کھایا، فرماتے اس میں معین الدین کے اخلاص کی مٹھاس ہے۔ چوتھا انگور کھایا، فرماتے ہیں کہ اس میں کشر کی شادابی ہے۔ سرکار غریب نواز نے ایک جملہ غور سے سن رکھے ہے، آخر میں کہتے ہیں کہ حضرت آپ میرے بارے میں اتنا سب کچھ جانتے ہیں، اپنے بارے میں بھی بتا دیں کہ آپ کون ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا نام ابراہیم ہے، لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ دیوانہ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ کا دیوانہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور پھر مستی میں آ کر ابراہیم کندوزی کہتے ہیں کہ اے معین الدین، آج ہی کا دن وہ مبارک دن ہے۔ کہتے ہیں کہ میں محسوس کر رہا ہوں اپنے شیخ کے ارشادات کی روشنی میں کہ آج ہی کا دن وہ مبارک دن ہے کہ میرے جذب کی آگ پر سلوک کا ابر کرم کھل کے برسے۔ میرے شیخ نے میری رگ رگ میں آگ لگا دی اور مجھے ایک چیز عطا کی کہ اسے کھا لینا قرار مل جائے گا، اسے کھا لینا سکون مل جائے گا، لیکن جب کھانا تو تنہا مت کھانا بلکہ میرے معین الدین کو ڈھونڈنا، اور جب معین الدین حسن مل جائے تو آدھا تم کھانا آدھا سرکار غریب نواز کو ڈھونڈنا۔ یہ کہہ کر اپنی جھولی سے کھلی کا ٹکڑا نکالا، دو ٹکڑے کر لو اپنا حصہ، سرکار غریب نواز نے دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم کندوزی جو مجذوب جذب میں کھایا، جیسے ہی کھایا تو جذب کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، جیسے ہی کھایا تو سکون مل گیا، قرار مل گیا، نظروں سے اوجھل ہو گئے، نظروں سے غائب ہو گئے۔ اور ادھر سرکار غریب نواز نے کھایا، جیسے ہی کھایا تو بے قراری گئی، سکون چلا گیا، بے چینی بڑھ گئی، دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا۔ آپ نے سارا باغیچہ بیچ دیا، پنچکی بیچ دی، اپنے بھائی بہنوں کو ان کا حصہ دیا اور غریبوں پر رقم خرچ کی اور تھوڑی سی رقم اپنے ساتھ میں رکھ کر علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف کی طرف۔ جب چلے تو تنہا 18 سال کی عمر ہے، جوانی کا جوش، درہم و دینار کی تھیلی کمر سے لٹک رکھی ہے، کھانے پینے کا سامان توشہ دان میں رکھا، اسے کمر سے باندھا، بیابان سے ہوتے ہوئے گزر رکھے ہیں، جنگل کا راستہ ہے۔ دیکھا کہ راستے میں دو مسافر چہرہ لٹکائے ہوئے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے۔ سرکار غریب نواز کو جب انہیں دیکھا تو دیکھ کر ترس کہا تم کون ہو؟ کہ ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، اگر کھانے کے لیے کچھ ہو تو دے دے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کھانا جو آپ کے پاس تھا وہ دے دیا، پیٹ بھر کے۔ اچھا وہ جو بھوکے پیاسے بیٹھے تو تھے لیکن وہ صحیح میں ضرورت مند اور مسافر نہیں تھے بلکہ ٹھگ باز تھے۔ ٹھگ باز سمجھتے ہیں، دھوکہ دے دیا، رہزن تھے، لٹیرے تھے، مسافروں کو لوٹتے تھے، ان کا کام ہی یہی تھا کہ جسے چاقو دکھا کر لوٹ سکتے ہیں تو اسے چاقو کی نوک پر لوٹ، جسے دھمکا کر لوٹنا چاہتے تو دھمکا کے لوٹتے، اور کہیں بے بس بن جاتے، یہاں بے بس بن گئے، یعنی دکھاوا ایسا کہ جیسا ان کا کسٹمر، اور دور دکھاوے گئی ہے، سمجھے نوجوانوں؟ ہاں، اور جو کہتا ہوں وہ سچی کہتا ہوں، آپ کو تصدیق کریں گے، بھلے زبان سے نہ کریں لیکن آپ کا دل سچی کہے گا کہ ہاں مولانا سچ ہے۔ لیکن میری تقریر سبے یار کو بے چین ہے، سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتا۔ صحیح ہے، صحیح ہے، سمجھے؟ یہ تمہارے چہرے کی ڈینٹنگ پینٹنگ، یہ کریم پاؤڈر سب دکھاوے کا ہے، کمال تو یہ ہے کہ تم اپنی روح کو سجا دو، روح کو سنوار لو۔ سمجھ گئے؟ یہ جوتے، یہ کپڑے، یہ ٹپ ٹاپ
शान बादशाह की दुकान छुटाने की, बाप की कमाई के जूते पहन क्या कर रहा, खानदानी दौलत का कीमती लिबास पहनकर रखड़ रहा है, दूसरों को हकीर समझ, किसी काम का नहीं। एक गरीब अगर अपनी मेहनत से कमाकर पहन रहा है और तू बाप दादाओं की दौलत का लिबास पहन रहा है तो वो तुझसे बेहतर है। उसका सस्ता लिबास तुझसे बेहतर है क्योंकि वो खुददारी का है, वो उसकी मेहनत का है। खानदानी दौलत पर तो कोई भी इतराता है, तुम खुद मेहनत करके देखो जी, समझे। वरना इब्राहिम सुल्तान बूझ, तुम क्या हो, बाप तो बादशाह गुजर गया, तुम क्या हो, अपनी हालत। लेकिन आजकल दिखावा इतना है, शादी ब्याह में जाओ तो दिखावा, हर जगह दिखावा ही दिखावा। नौजवानों हकीकत में जिंदगी गुजारो, और तुम जो बन ठन के सवर के शादी ब्याह में जाते हो ना, कोई फायदा नहीं। तुम सोच रहे हो कि सामने वाला मेरी तरफ माइल होगा, मैं पूरे मजमे में बिल्कुल ऐसा हसीन और जमील शरेरा जवान दिख रहा हूँ, होता है कि नहीं? हसीन दिखना है, चेहरे पे दाढ़ी रखो, नमाज पढ़ो, हमसे ज्यादा कोई हसीन नजर नहीं आए, चेहरे पे नूर पैदा होगा, नमाजी बनो, हसीन दिखो। और दिखावा जब से ये बेरोजगारी सौदा के बाद ज्यादा ही होगी। एक आर्टिकल मैंने अखबार में पढ़ा था कि हिंदुस्तान में हमारे यहाँ इतनी बेकारी है कि अगर कहीं जेसीबी से बिल्डोजर होता ना, जेसीबी उससे कहीं नाला साफ हो रहा हो तो देखने के लिए 25-50 खड़े हो जाते हैं। इतनी बेकारी कि अगर कहीं घोड़े पकड़ने वाला है घोड़ा पकड़ना तो मैं देखने खड़े हो होता है कि तो अच्छा, पढ़े लिखे भी बेकार, अब करूं तो क्या करूं, जमाना दिखावे का बेकारी अलग। एक मर्तबा एक नौजवान इंजीनियरिंग कर लिया, लेकिन अब सोच रहा है कि मैं क्या करूं, नौकरी नहीं मिल रही है। अचानक अखबार पे निगाह गई, क्या देखता है कि एक ऐड आई हुई है कि शहर के जू में कर्मचारी की जरूरत है। जू जानते हैं ना, चिड़ियाघर को जू कहते हैं। का शहर में जो सबसे बड़ा जू है, इसमें कर्मचारी की जरूरत है। तो वो नौजवान फौरन वहां पे पहुंचे, चलो कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। अंदर गया तो जो वहां का मैनेजर था, जो है आदमी था, उससे जाके कहता है कि भाई आपके जू में कर्मचारी की जरूरत है, कोई आदमी चाहिए, मैंने एक पढ़ी और नौकरी के लिए आया हूँ। तो वो कहता है कि तुमने आने में तासीर कर, एक बंदा आया है, हमने उसे नौकरी दी, अब कोई काम नहीं, बेचारा मायूस हो गया, जाने लगा। तो उस आदमी को रहम आ गया, कहता एक काम है, लेकिन तुम्हारे जैसा खूबसूरत और जवान और पढ़ा लिखा शायद वो काम पसंद करे। कब बेरोजगारी की मार ऐसी है, कुछ भी दे दो सब कर दूंगा। तो क्या देखो, हमारे चिड़ियाघर में हर जानवर है, आदमी नहीं। तुम्हें जो है सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक भालू की खाल पहन के पिंजरे में बैठा है। तो वो कहता है कि भाई ठीक है, काम अच्छा है, भालू की खाल में कौन पहचानता है कि मैं इंजीनियर, मेरा अब्बा भी आ जाए देखने तो नहीं पहचानेंगे कि मैं हूँ। और फिर आना कब है, लोगों के आने के पहले, जाना कब है, लोगों के जाने के बाद, 10 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, मुझे पसंद है, लेकिन पेमेंट अच्छी होना का, पेमेंट तो भरपूर मिलेगी, लेकिन तुम्हें दिन भर बैठना पड़ेगा खाल पहन के पिंजरे के अंदर। ठीक है, अब जू खुलने का वक्त करीब हो गया, जल्दी इसे लेके जाओ, भालू की खाल पहनाओ, पिंजरे में डालो। अब लोग आने लगे थे, टिकट काउंटर पे लाइन लगी हुई है, लोग टिकट लेकर बस अंदर आने वाले हैं। कर्मचारियों ने जल्दी खाल पहनाया और जल्दी में उसे शेर के पिंजरे में डाला। जैसे ही शेर के पिंजरे में डाला, वो तो ताला मार के गायब, और ये जब पलटा तो देखकर शेर खड़ा, खौफ के मारे बस चीखने ही वाला था कि शेर कहता खामोश, नहीं तो दोनों की नौकरी चली जाएगी। तो ये दिखावे का दौर है, हर आदमी दिखावा करके कमाना चाहता है। कि ऐसा ना हो नौजवानों कि दिखावे के दौर में कोई तुम्हारा मिसयूज कर ले, कोई तुम्हारे इल्म का, तुम्हारी जवानी का गलत इस्तेमाल करके तुम्हें बुरे रास्ते में डाल दे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें एमडी के काम से लगा दे, कोई तुम्हें जुआरी बना दे, कोई तुम्हें शराबी बना दे, कोई तुमसे गांजे का बिजनेस करवाने लगे,
کے لیے علم حاصل کیا ہے تو حلال روزی کی طرف توجہ بے شک سبحان اللہ سمجھ گئے کسی کے ہاتھ کا کھلونا مت بنو بلکہ محنت کرو حلال کی کمائی اور برکت کیا ہے دیکھو یہ دونوں دکھاوا کر کے بیٹھے تو تھے لٹیرے چور لوگوں کو لوٹتے تھے سرکار غریب نواز سے کیا کھانا ہے کہاں دے دیا کھانے بیٹھے اور ایسا ٹوٹے کہ جب تک کھانا ختم نہیں ہوا تو ہاتھ نہیں رکھا اب کھا پی کے ڈکار لے کے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے ہو تو وہ بھی دے دیں تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی رقم تھی سب رکھی کہ یہ پیسہ تو رکھ لو اور معذرت چاہتا ہوں اگر اتنے سے کام نکل جائے تو ٹھیک ورنہ میرے پاس اور نہیں ہوتا تو وہ بھی دے دوں یہ کہا اور آپ آگے بڑھے ابھی کچھ دور گئے تھے کہ وہ دونوں رہزن اور لٹیرے آپ کے پیچھے آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ جوان کہاں جا رہے ہو تو کہا کہ بغداد شریف اور نیشا پور کا ارادہ کہا کیوں کہا علم دین حاصل کہا علم حاصل کرنے کے لیے اتنی دور جا رہے ہو ابھی تو تمہیں کئی ہفتے لگیں گے نیشا پور پہنچنے میں تم نے سارا کھانا ہمیں دے دیا سارا پیسہ ہمیں دے دیا اب اگر تمہیں جنگل میں بھوک لگے گی تو کیا کھاؤ گے تو سرکار غریب نواز نے کہا کہ جو رب تم جیسوں کو کھلا دیتا ہے تو کیا معین الدین کو بھوکا رکھے گا جس نے تمہیں کھلایا ہے وہی معین الدین کو کھلائے گا اتنا سننا تھا دونوں رونے لگے کہتے ہیں کہ اے نوجوان ہم کوئی بھوکے اور بھکاری نہیں ہے ہم کوئی مسافر اور پریشان حال نہیں ہے بلکہ ہم لٹیرے ہیں ڈاکو ہیں یہ ہمارا روز کا کام ہے ہم ایسے ہی روز مسافروں کو لوٹتے ہیں ان کا مال لے لیتے ہیں لیکن تم نے ہماری آنکھیں کھول دی ہم تمہارا کھانا تو واپس نہیں کر سکتے لو تم اپنی رقم واپس لے لو جتنا پیسہ تم رکھ لو تمہیں بہت دور جانا ہے یہ ساری رقم تم رکھ لو جب سرکار غریب نواز کو لوٹانے لگے تو سرکار غریب نواز نے جواب دیا کہ سنو میں اس خاندان کا چشمہ چراغ ہوں کہ جب ہم ایک بار دے دیتے ہیں تو دوبارہ واپس یہ ساری رقم معین الدین نے تجھے دے دی ہے یہ تیری ہی ہے پتہ چلا دنیا یوں ہی غریب نواز نہیں دیتی نعرے تکبیر ہاتھوں کو جا کے ذرا نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان غریب نواز تعلیمات غریب نواز نسل کے اعلیٰ حضرات سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی غریب نوازی دیکھو کیسا نوازتے جا رکھے ہیں وہ دونوں آپ کے قدموں سے لپٹ گئے کہتے ہیں معین الدین اے نوجوان تیرے بارگاہ میں تیرے قدموں کو پکڑ کے ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور تیرے ہاتھ میں توبہ کرتے ہیں کہ اب کبھی ہم رہزنی نہیں کریں گے اب کبھی ڈاکہ نہیں ڈالیں گے اب کبھی کسی کا مال نہیں چھینیں گے تو نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں انہوں نے سچے دل سے توبہ کی آئندہ کبھی رہزنی نہ کرنے کا وعدہ دیا سرکار غریب نواز نے دعاؤں سے نوازا اپنا راستہ دیا نوجوانوں یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہی لٹیرے ہیں کہ نہ جانے کتنوں کا مال چھینا ہے نہ جانے کتنوں سے دولتیں انہوں نے لوٹی ہے لیکن کبھی کسی کا پیسہ واپس کرنے نہیں گئے کبھی کسی کی دولت نہیں لوٹائی کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی کبھی ان کے دل میں اپنے جرم پر احساس نہیں ہوا آخر بات کیا ہے کہ سرکار غریب نواز کا کھانا کھایا اس پر معذرت کر رکھے ہیں رقم لوٹا رکھے ہیں اور صرف رقم ہی نہیں بلکہ آئندہ رہزنی نہ کرنے کا وعدہ بھی کر رکھے ہیں اپنے گناہوں کو توبہ بھی کر رکھے ہیں آخر ان کی طبیعت میں اچانک انقلاب کیسے ہو گیا کبھی کسی کا مال نہیں لوٹایا کبھی کسی کا چھینا ہوا مال واپس نہیں دیا لیکن آج جو توبہ کر رکھے ہیں تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ بات بس اتنی ہے کہ تھوڑی ہی دیر پہلے انڈین گیٹ میں غریب نواز کی محنت کے لک میں گئے ہیں یہ اسی حلال کمائی کا اثر ہے کہ ان کا دل گناہوں سے پاک ہو گیا یہ حلال کی محنت کی کمائی کا اثر ہے کہ ان کے دل میں توبہ کا خیال آ گیا نعرے تکبیر نعرے رسالت تعلیمات غریب نواز پیغام اسلام سمجھ گئے نوجوانوں یہ حلال کی روزی کا اثر ہے کہ جب حلال کی کمائی پیٹ میں جاتی ہے تو دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے
جب محنت کی کمائی پیٹ میں جاتی ہے تو بندے کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور جب حرام کی کھاتا ہے تو نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ اللہ کے ذکر میں دل لگتا ہے، اور نہ گناہوں سے اسے نفرت ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، بہت بڑا اثر ہے روزی کا، رزق کا، ہمارے اعمال سے بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ حلال کی کھاؤ گے سجدوں میں مزہ آئے گا، حلال کی کھاؤ گے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا، حلال کی کھاؤ گے ماں باپ سے محبت کرو گے، اور حرام کی دباؤ گے تو علماء کی بھی قدر نہیں کرو گے۔ ماں باپ کو تو کھل ہی رہے، ماں باپ کو تو چھڑک رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے دوستوں کو قریب کریں گے اور اپنے باپ کو دور کریں گے، اور اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایسا زمانہ آئے تو سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں تو نوجوانوں، اور آج کے نوجوانوں کا لہجہ کیا ہے مجھ سے پوچھو۔ گھر میں بوڑھا باپ پڑا ہے، ماں بیٹھی ہے، شوگر اور بی پی کی مریض ہے، بیٹا باہر جانے کا، بیٹا بی پی کی گولی ختم ہو گئی لا دینا۔ باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا شوگر کی دوا نہیں ہے، لا دینا، شوگر بہت بڑی ہوئی ہے، رکھو ابھی، جب دیکھو جب یہ لا دینا وہ لا دینا، پیسے نہیں ہے، آئیں گے جب لاؤں گا۔ یہ آج کے نوجوانوں کا لہجہ۔ لیکن باہر نکلا، کسی آوارہ دوست نے گلے میں ہاتھ ڈالا کہ چل یار سگریٹ پینا، فوراً پانٹھیلے پہ لے جا کر جیب سے کڑک کڑک نوٹ نکال دیتا ہے کہ تیرے جیب میں باپ کی دوا لانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور دوست کو سگریٹ اور کھرا جلانے کے لیے پیسہ ہے۔ تو یہی وہ دور ہے جس کی خبر صدیوں پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے دی کہ لوگ اپنے دوستوں کو قریب کریں گے اور اپنے باپ کو دور کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نوجوان اتنے بے بات کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ ریئل جملے بتا رہا ہوں آج کی اولاد کے۔ میں نے کہا کمبخت کیا کیا ہے؟ ماں باپ نہیں کہیں گے، ماں باپ کبھی اولاد کا احسان نہیں بتاتے۔ جب تم چھوٹے تھے اور روتے تھے تو پورا محلہ سنتا تھا، لیکن جب تم بڑے ہو گئے اور تمہارے ستانے سے ماں باپ روتے ہیں تو بازو والا بھی سن نہیں پاتا، بیچارے بڑھا بڑھی اندر ہی اندر رو لیتے ہیں۔ تمہاری نافرمانیوں پر، تمہاری عیاشیوں پر، تمہارے جھڑکنے پر تمہارے ماں باپ اندر ہی اندر رو لیتے ہیں۔ زور سے اس لیے نہیں روتے کہ تمہاری بے عزتی نہ ہو، سوسائٹی میں تمہارا نام نہ خراب ہو کہ دیکھو ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو رلاتا ہے، اتنا اندر رو لیتے ہیں۔ نوجوان چند پیسے کمانے لگا تو کہتا ہے کہ باپ سے کہہ رہا تم نے کیا ہی کیا ہے، کیا کیا مجھ سے سن، تیرے باپ نے تجھے بڑا کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، تجھے کامیاب بنانے کے لیے نہ جانے کتنوں کی گالیاں سنی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں نوکریاں کی ہے، نہ جانے کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی ہے، اپنے خون کو پسینے کی شکل میں بہا کر کما کے لایا ہے، تب تجھے کھلا کر پڑھا لکھا کر اتنا بڑا آدمی کیا، اور جب تو چند پیسے کمانے لگا تو اپنے باپ سے کہتا ہے کہ تم نے کیا ہی کیا۔ نوجوانوں ہوش سے نہ سن لو، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو۔ دنیا میں ہر نعمت نہیں ہے، مل جائے گی، ماں باپ ایسی نعمت ہے جو بار بار نہیں ملے۔ ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کا ادب کیا ہے اپنے دلوں میں رکھو۔ ایک ماں برتن مانگ کر 4 بچوں کو پال لیتی ہے، لیکن جب یہی 4 بچے بڑے ہو گئے، شادی ہو گئے، تو 4 بچوں سے ایک ماں نہیں پالی جاتی۔ یہاں جائے تو ادھر کھاتے، ادھر گئی تو ادھر کھاتے۔ خدا کے لیے ماں باپ کا احسان پہچانو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے غریب نواز کہہ رہے ہیں، یہ سرکار غریب نواز کی تعلیم ہے کہ ماں باپ کو محبت کیا ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہے، ماں باپ کی قدر کیسی کی جائے۔ سمجھے؟ کریں گے خدا کے لیے۔ ماں باپ کو اگر آپ نے ناراض کیا ہے تو آج معافی مانگو۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رضا کو ماں باپ کی رضا میں اور اپنی ناراضگی کو ماں باپ کی ناراضگی میں چھپا دیا، یعنی جس سے ماں باپ راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جاتا، اور جس سے ماں باپ ناراض ہو گئے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا۔ اللہ کی رضا چاہتے ہو اور کامیابی چاہتے ہو
تو ماں باپ کے پاس جاؤ، یا انجٹی گنجٹی جھیپڑے جھاپے لمبے لمبے بال رکھنے والے اور چلم کے کس مارنے والے ہاتھ میں چمٹا بجانے والے باباؤں کے پاس مت جاؤ۔ میں نے بہت سارے عام سنیوں کو دیکھا ہوں اس قدر جہالت کی مار کہ کچھ نہیں دیکھ رہا شریعت میں عمل ہے کہ نہیں، ادھر مسجد میں اذان ہو رہی ہے ادھر کھڑے ہو کے کھینچ رہا کہ بابا دکان بیٹھ گئی دعا کر دو تو دکان چل جائے۔ کس کے پاس جا رہا؟ وہ جو شریعت کی مخالفت کر رہا ہے۔ ارے تیرے گھر میں دعاؤں کا خزانہ ہے، ایسے دنیا دار شریعت کے مخالف باباؤں کے پاس نہ جا۔ اگر تجھے دعا کرانی ہو ماں باپ کے قدموں کو تھام کہ میری کامیابی کے لیے دعا کر۔ دعا کا خزانہ تو گھر میں، ماں باپ اگر دعا کر دے تو اولاد کا بیڑا پار۔ اور دعا کرانا کی ہو تو جو سنی صحیح عقیدہ متشرع پیر ہو اس کا دامن تھامو، کبھی موقع ملے تو قائد ملت کا دامن حضور سلمان میاں کے دامن تھام کے کہو اور آج جیلانی میاں کے دامن تھام کے کہو کہ ہمارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد کرانی ہو تو ایسے سچے پیروں سے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ گئے؟ کبھی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی درس و تدریس اور لوگوں کی اصلاح میں آپ نے گزاری۔ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں، ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ شہزادہ غوث اعظم نبیرہ شہنشاہ کوکن حضور سید آل رسول عبد القادر جیلانی میاں صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں اور حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے گونج میں کریں۔ ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں نبیرہ شہنشاہ کوکن شہزادہ مولا کائنات حضور سید عبد القادر جیلانی میاں کی آمد ہو۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ بڑھا کے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم آل رسول سید عبد القادر جیلانی میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی وقار ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ جائیں۔ یہ کمیٹی والے نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، سب لوگ بیٹھ جائیں، سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ دیکھیں آپ خلیفہ قائد ملت ماہر علم و فن عالم و کمال حضرت اللہ مولانا غلام سمدانی صاحب قبلہ کی بھی آمد ہو چکی ہے اور حضرت اللہ مولانا عمران صاحب قبلہ بھی آ چکی ہے۔ بھائیان یہ کیا ہے؟ ارے آپ لوگ تو بیٹھ جائیں آپ۔ حضرات جسے جہاں جگہ ملے بیٹھے تو پوری دیر اور سنی حضرت کی آمد ہو چکی ہے۔ حضرت کے نورانی چہرے کی آپ زیارت کرتے رہیں اور ابھی میں نے کہا نا کہ اگر دعا کرانی ہو تو ایسے سچے پیروں سے دعا کرا۔ سمجھ گئے؟ اجٹی بجٹی بھولا صاحب دنیا دار ایسوں کے پاس نہیں جانا ہے۔ اگر وہ کبھی دھوکے سے کر بھی دے تو پتہ نہیں کیا ستیہ ہو رہے۔ ادھر آپ توجہ رکھیں، حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور ابھی حضرت کے کلمات حسنہ سے بھی آپ کو مستفید ہونا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک بار کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپ لوگ بھی سکون سے کھڑے ہو جائیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے بغیر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نیشا پور کا سفر کیا، سمرقند اور بخارا کا سفر کیا۔ مولانا حسام الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں 5 سال تک آپ حاضر رہے اور علم دین حاصل کیا۔ اپنی نظریں کہیں اور ہے، ادھر تو نہیں، ادھر اور سماعت ادھر رکھیں۔ سمجھ گئے آپ؟ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور سماعت
ہے نا؟ ہاں کانوں کی توجہ ادھر، سمجھ گئے؟ باہر نہیں دیکھنا مجھے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولانا حسام الدین مدنی کی درسگاہ میں 5 سال علم حاصل کیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا حسام الدین کے کہنے پر ان کے استاد حضرت عبداللہ خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بخارا حاضر ہوئے، اور بخارا میں 2 سال حضرت عبداللہ خوارزمی کی بارگاہ میں حاضر رہ کر آپ نے علم تفسیر حاصل کیا، اور جب علم ظاہر حاصل کر چکے آپ جب فارغ ہو گئے، جید عالم بن گئے، تو پھر آپ شیخ کامل کی تلاش کریں۔ کیا سمجھے کہ سرکار غریب نواز دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پہلے اور پھر اگر بغیر درسگاہ اور مدرسے سے گزرے خانقاہ میں چلا جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، پہلے مدرسے میں آنا پڑے گا، علماء کی بارگاہ میں ثانوی ادب طے کرنا ہوگا، علم دین حاصل کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر خانقاہوں سے کما بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر بغیر علم کے صوفی بن کے بیٹھ جائے تو حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا کھلونا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ بغیر علم کے گوشہ نشینی اختیار کرنا، بغیر علم کے صوفی بننا گمراہی ہے۔ ایسے آدمی کو شیطان فٹ بال کی طرح کھیلتا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور بغیر علم کی اگر طریقت کی بات کرنے لگے تو اس کے جملوں میں ایٹیٹیوڈ دیکھنا، اس کا گھمنڈ اور تکبر دیکھنا، ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا یہ کر دوں گا، اس ٹائپ کی بات، اس کی زبان پر ایسے جملے ہوتے اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی باتوں میں تکبر کیوں آئے؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کیا، اور پھر علم دین حاصل کر کے صرف آپ گوشہ نشین ہو کر نہیں رہے، بلکہ حرم پاک میں ایک عرصے دراز تک آپ نے درس قرآن اور درس حدیث سفر بھی بہت کیا آپ نے۔ ہندوستان تو آپ بعد میں آئے، جب 50-55 سال کے ہو گئے تب ہندوستان تک چھکایا، اس کے پہلے تو آپ ادھر ہی رہے، اور پھر 20 سال تک تو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے سفر کیا۔ سفر و حضر میں 20 سال تک اپنے شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ ہے، سفر میں آپ کے ساتھ ہے، شہر میں آپ کے ساتھ ہے، حضر میں آپ کے ساتھ ہے، ہر جگہ۔ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، رات کی تنہائی، سردی کا موسم، جنگل کا ماحول، سرد ہوائیں چل رہی ہے، اس بیابان جنگل میں حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی، وضو کرنا ہے پانی۔ سرکار غریب نواز سردی کے موسم میں اپنے پیر و مرشد کے لیے کہ گرم پانی انہیں میسر ہو، انگیٹھی لے کے جس میں انگار جبکی رہتا تھا۔ اب جو سرکار غریب نواز نے دیکھا تو انگیٹھی انگار پیر صاحب نے پانی طلب کیا وضو کے لیے، کہ پانی اتنا ٹھنڈا اگر انگلی ڈالے تو جم میرے شیخ اس عمر میں اس پانی سے وضو کریں گے تکلیف ہو جائے گی، کہ کیوں نہ آگ تلاش کی جائے۔ ہم تم ہوتے تو کہتے حضرت جان دو آج تیمم کر لو، کہتے کہ لیکن وہ غریب نواز سے امید نہیں ہارتے تھے، اور یہی تعلیم انہوں نے ہمیں دی ہے کہ محنت و مشقت کرو، جد و جہد کرو، کبھی امید مت ہارو۔ اس بیابان میں آپ پانی تلاش کرنے کے لیے، انگار تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، ایک جگہ انگار چہتی ہوئی نظر آئی، دور سے دیکھا، چلتے ہوئے قریب گئے، کیا دیکھیں کہ انگار کیا؟ وہ تو آتش کھدا ایک گڑھا ہے جس میں لکڑیاں چل رہی ہیں، اور اس کے قریب ایک سادھو چوکی پہ بیٹھا ہے اور آسن جما کر بیٹھا ہے، اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے، اور اس کے چیلے چپاٹے چھوٹی چھوٹی چوکیوں پر نیچے بیٹھے، اور سب بالکل تپسیا میں لین ہے، انگار کی عبادت کر رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے کہا کہ دیکھو ہم مسافر ہیں، ہمارے پیر و مرشد سے وضو کرنا ہے، پانی گرم کرنے کے لیے تھوڑی سی انگار چاہیے۔ تو وہ بھڑک جاتا، نہیں ہم بالکل تمہیں یہ آگ نہیں دے سکتے، اگر یہ آگ ہم نے تمہیں دے دی تو اس کا اپمان ہوگا، اس کی توہین ہو جائے گی۔ یہ ہماری
یہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارا خدا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، واپس کریں۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی سے کہا حضرت معاملہ تو ایسا دکھ رہا ہے، چلو آپ آ کر اس سے پوچھا کیوں تو نے معین الدین کو آگ دینے سے کیوں منع کر دیا؟ کہ آگ ہم نہیں دے سکتے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اگر دے دیں گے تو اس کی توہین ہو جائے گی۔ کہ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے تاکہ یہ ہمیں جلائے گی، جہنم میں ہمیں چھوئے گی بھی نہیں۔ تو کہا کب سے کر رہے ہو؟ 40 سال ہو گئے۔ کہا ہاتھ ڈالو۔ خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ ذرا اس کے اندر ہاتھ کو ڈال کے بتاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے بڑے میاں، کہ عقل تمہاری چلی گئی ہے، آگ ہے، آگ جلا دے گی۔ کہتا کہیں نہیں چھوڑ رکھی ہے تو جہنم میں کیا چھوڑے گی؟ کہ آگ کی فطرت جلانا ہے، اگر جب میں 40 سال سے اس کے قریب بیٹھا ہوں، لیکن یہ جلا دے گی۔ تو خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ آؤ اس ذات کی طرح اور کلمہ پڑھو ذات کا کہ جس کے حکم سے آگ جلا۔ حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی، کہا کہ آگ پر بھی کسی کا حکم چلتا ہے؟ کہاں انگار اپنی مرضی سے نہیں جلاتی ہے، بلکہ آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وہ کہتا میں مانتا ہی نہیں کہ آگ پر کسی کا آرڈر چل جائے، بالکل چلتا ہے۔ آپ کہتے کہ آگ خود نہیں جلاتی، اگر آگ میں جلانے کی طاقت ہوتی تو میرے نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جل گئے ہوتے، اگر پانی میں ڈبونے کی طاقت ہوتی تو بحر الجود میں موسیٰ علیہ السلام ڈوب گئے ہوتے، اگر چھری میں کاٹنے کی طاقت ہوتی تو مقام نمر میں اسماعیل علیہ السلام کو گلا کاٹ گیا ہوتا۔ لیکن یاد ہے کہ نہ چھری کاٹتی ہے، نہ پانی میں ڈبوتا ہے، نہ آگ کو جلاتی ہے، بلکہ ہر ایک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار آل رسول سید عبد القادر جیلانی میاں، سبحان اللہ۔ اتنا کہا، اس کی گود سے بچے کو لیا اور اس آگ کے اندر خواجہ عثمان ہارونی نے چھلانگ لگا۔ اللہ اب جو تو چیخ پڑا، گریبان چیرنے لگا کہ دیکھو بڑے میاں خود تو گئے، میرے بچے کو بھی دے دو۔ لیکن سرکار غریب نواز مطمئن ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے کہ تمہیں اپنے پیر کے جلنے کا خوف نہیں، کہ جلے ہو تب نہ۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو لے کر باہر، جیسا گئے تھے ویسے آئے۔ وہ جو انگار کا پجاری تھا آگے بڑھا، حیرت سے اس کا منہ کھلا ہوا ہے، کچھ کہہ نہیں پا رہا، قریب جا کر بچے کو دیکھ رہا، حضرت کے جھپے کو چھو رہا ہے، بچے کے کپڑے کو چھو رہا ہے۔ بچہ کہتا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہتا دیکھ رہا ہوں کہ انگار کا جلانا تو دور، اس نے گرم بھی نہیں کیا۔ تو بچہ کہتا ہے کہ وہ آگ کہاں تھی؟ وہ تو باغ تھا، باغ، اور ایسا باغ جو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھتا بھی کیسے؟ جنت میں باغ دکھا کے لا رہا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مقام ہے، ایسے شیخ کامل کی خدمت میں 20 سال سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے گزارے ہیں، اور پھر بارگاہ رسالت سے حکم پا کر آپ ہندوستان تشریف لائے، اور پورے ہندوستان میں آپ نے شریعت مصطفیٰ کی تبلیغ کی ہے۔ آپ نے یہاں پر انسانیت کا درس دیا ہے، یہاں پہ آپ نے وحدانیت کا سبق پڑھایا ہے، یہاں پہ اسلامی اخلاق و آداب سے لوگوں کو آراستہ کیا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے حلال و حرام کی تبلیغ کی ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اگر کسی نے یہاں پہ بتایا تو اس زمانے میں سرکار غریب نواز نے بتایا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے آپ سے علم دین حاصل کیا، سمجھ گئے پوری زندگی۔ لیکن آج اگر بات سرکار غریب نواز کی آ جائے اور نوجوان کہے کہ بھائی چوراہے پر ہم نے ایک پروگرام رکھا سرکار غریب نواز کے لیے، تھوڑی دیر بعد ضرورت یہ ڈی جے بج رہا اور یہ چھن چھن کوا دیا۔ آج اگر کوئی بھائی سرکار غریب نواز کو کچھ منا رہے ہیں تو پٹ پٹ پہلا سوال نوجوان کا یہ ہوتا ہے کہ قوال کون سا آ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں جب سرکار غریب نواز کے ذکر کی بات آتی ہے تو قوالوں کا تصور کی دماغ میں آتا ہے جی۔ سرکار غریب نواز کا عرس جب منانے کی بات آئے تو کیا قوالی ہی کراؤ گے؟ ایسی مجہول روایت جو غیر معتبر کتابوں میں بھی نہیں ملتی،
عوام سے پوچھے قوالی سننے والوں سے تو کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز نے خود سنا ہے اور سنانے والا وہ ہے جس سے غوث پاک نے زندہ کیا. ہم نے یہ روایتیں بہت ڈھونڈی, کہیں نہیں ملتی. سرکار غریب نواز قوالی سنتے تھے, کس نے بتا دیا؟ اگر اس زمانے میں کوئی قوالی یا سما ہوتا بھی تھا تو وہ مضامین سے خالی تھا. اس پر ہمارے اکابرین نے بہت بحث کی اور دلائل موجود ہے. میں کہتا ہوں سرکار غریب نواز نے زمانے تک حرم پاک میں قرآن شریف کا درس دیا, حدیث پاک کا درس دیا. اور آپ سرکار غریب نواز کے ملفوظات اٹھا کر دیکھیں. سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تحریر فرمایا دلیل العارفین, یہ کیا ہے؟ سرکار غریب نواز کا درس ہی تو ہے. سرکار غریب نواز نے پوری زندگی درس قرآن دیا, درس حدیث دیا, لوگوں کو شریعت کے مسائل بتائے. اے نوجوانوں, اگر تمہیں سرکار غریب نواز کا عرس منانا ہو تو قوالیاں نہیں مناؤ, درس قرآن کی محفل ہے. یہ ہمارے غریب نواز کا حق ہے, حق ہے, بہت اچھا پیغام ہے, زندہ باد. لیکن تعلیمات سرکار غریب نواز کو چھوڑ دیا. اجمیر شریف میں حاضری بھی دے رکھے ہیں تو طریقہ اس میں بڑا آڑا ٹیڑھا, کبھی کبھی تو بے ادبی چھلک جاتی ہے. ادب سے حاضر ہونا بزرگوں کی بارگاہوں میں, کیونکہ اللہ والوں کا مقام اتنا عظیم ہے. پہلے تو یہ سوچو کہ ہم کہاں وہ کہاں, ہم اس لائق نہیں کہ اس بارگاہ میں حاضری دیں. اگر موقع میسر ملا ہے تو ادب کا دامن نہ چھوڑ, ادب سے بیٹھ, پروں کو سمیٹ کر بلبل. ادب ضروری ہے شاہوں کے آستانے کا. اور یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں پہ اقدار جہانگیر شاہجہاں حضرت التماس آ رہے ہیں تو دیکھیں کیسا غریب بن کے آ رہے ہیں. بارگاہ سرکار غریب نواز میں غریب بن کے آ رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ غریب کی حیثیت سے آئے شہنشاہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے. اور ہم آئے تھے یادگار چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ کل کوئی بدعقیدہ بدکین وہاں بھی پھسلا نہ دے. تو دیکھو شاہجہانی مسجد, اکبری مسجد, یہ بڑی دیکھ چھوٹی دیکھ اور پیچھے لکی خانہ, یہ سب کیا ہے؟ یہ انہی بادشاہوں کی یادگار ہے جنہوں نے وہاں پہ حاضری دی ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی علم دین کو عام کیا, لیکن آج ہم ان کا عرس منانے والے, ان سے محبت کرنے والے علم دین سے ہی دوری. اور علم دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی مسائل نہیں جانتے. بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن صرف ایک مسئلہ میں چھیڑتا ہوں جس کی طرف مجھے اشارہ کیا گیا کہ حضرت موقع ملے تو بھول جائے, سمجھے, وہ ہے شادی بیاہ